अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। और सबसे पहली खबर जो मैं इस वक्त आपको देने जा रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, अहम खबर है जी। और अहम खबर यह है कि अब तक के तमाम सर्वेज ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथे वजीर आजम बनने जा रहे हैं। और ये जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्वे, ये बरतानवी अखबार का थिंक टैंक है, उनकी पेशगोई है। इसके अलावा जो सर्वेज हैं उसकी भी यही रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त बहुत ज्यादा खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कैंपेन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो वजीर आजम या वजीर आला बनाने वाले हैं मरियम नवाज शरीफ को। और अगर मरियम नवाज शरीफ वजीर आजम बनती हैं तो फिर वजीर आला वो बनाएंगे शहबाज शरीफ को। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बनाने वाले हैं मरियम नवाज को, जबकि वजीर आला यानी कि पूरा पंजाब वो देने वाले हैं किसको? शहबाज शरीफ को। जबकि नून लीग की बहुत सारी कैंपेन्स के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वो उस तरह से एक्टिवली नजर नहीं आ रहे। तो इस खबर के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। असल में जो पार्टी के अंदर एक बयानिया बना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, वो ये है कि अगर नून लीग को बहुत ज्यादा वोट पड़ते हैं और वो सिंपल मेजॉरिटी से इक्तदार में आते हैं तो वो इक्तदार जो है वो मिलेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो ही फाइनली पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी जाती उनको तो फिर ये जो टाई होगा ये होगा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में। यानी कि फैसला ये किया जाएगा कि आया वजीर आला पंजाब बनाना चाहिए मरियम नवाज को या कि शहबाज शरीफ को बनाना चाहिए, और वजीर आजम फिर कौन बनेगा। और इसके बारे में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है कि नून लीग को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर हम पार्टी के अंदर जो है वो मुशावरत करेंगे। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन तमाम के बयान सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन से दस्तबरदार होते हैं। पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बयान सुने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या हकीकत और सदाकत है। क्योंकि आज तो इलेक्शन डे है और ऐसे मौके पर इस तरह के वीडियोज का आना बहुत ही अजीब है, बहुत ही हैरानकुन है। और जो वोटर्स हैं वो बड़े परेशान है कि अब हमने वोट देना है या नहीं देना है, हमने घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। पहले आप जरा ये तमाम बयान सुने। हम एक पुरअमन पार्टी है, हमारे साथ हर तरफ से नाइंसाफी की जा रही है और बैरूनी कुव्वतों की मदद से आने वाले इलेक्शंस को भी रिग किया जा रहा है। हम सब खान साहब के फैसले पर उनके साथ हैं और इलेक्शन 2024 का बायकॉट करते हैं। मैं अली अफजल शाही NA 95 से पीटीआई का उम्मीदवार हूं। गुंडागर्दी और तशद्दुद के जराइम इस इलेक्शन मुहिम के दरमियान सरजद हुए हैं। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो इलेक्शन करवाने के जिम्मेदार हैं, क्या हमारे तमाम हुकूक ख़त्म हो गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे ऊपर होने वाली ज़्यादतियों को यूं ही नज़रअंदाज करेगा? क्या हमें खान साहब का सिपाही होने की हैसियत से ये सज़ाएं दी जा रही हैं? अगर हाँ ऐसा ही है तो मैं अपने चेयरमैन इमरान खान की क़ियादत में इस नाजायज और सिलेक्टेड इलेक्शन का बॉयकॉट करता हूं। मैं सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ही कड़े तौर से गुजर रही है और हमारा खान पाबंद सलासल है। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया देखते हुए खान के इलेक्शन 2024 के बाइकाट के फैसले के साथ खड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम इस फैसले में हमारा साथ देगी। अल्लाह आप सबका हामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम वोटर्स को और अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदलिया ने जो हालिया फैसला सुनाया है वो आप सब के सामने है। लिहाजा हमने खान साहब के साथ डिस्कस किया और हम इस इलेक्शन 2024 का बाइकआउट कर रहे हैं। हम सब खान साहब के साथ खड़े हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप 8 फरवरी को इस हकीकी आज़ादी के लिए हमारा साथ देंगे। मुझे पता है कि मेरे लोगों को उठाया गया है, इन पर FIR काटी गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं, तशद्दुद किया गया है, घरों तक को नहीं बख्शा गया और 4 दीवारी का तकद्दुस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। इन लोगों के किरदार को कभी माफ नहीं किया जाएगा।
میں ان تمام پیش آنے والے واقعات کے پیشی نظر عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی ورکروں کے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہوں۔ جی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسا بو گے ویسا ہی آپ کاٹو گے، یعنی کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا آپ بوتے ہو ویسا آپ کاٹتے ہو۔ یہ اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو بنائے ہوئے فیک ویڈیوز ہیں جس کے تھرو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمام حرکات پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ دوسری پارٹیز اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہی کام جس کی کلہاڑی جو ہے نا اسی کے پیروں پہ جا گری ہے، کہ وہی کام جو پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے تھے وہی کام اب انہی کے گلے پڑ گیا ہے، اور اب ان کے ایک ایک بندے کو آ کر اپنے اپنے حلقے کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ ڈالیے۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ اے آئی کے تھرو بنائی گئی ہے، اے آئی مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے جیو کی۔ ویسے مجھے تو کوئی بھی خبر شیئر کرتے ہوئے نا تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ لوگوں کی جعلی ویڈیوز تک بنا سکتی ہے، تو خبروں کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ بہرحال یہ جیو کا ہی ٹکر لگا ہوا ہے، اللہ خیر کرے کہ انہی کا ہو۔ اس کے اوپر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے اٹک سے میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر کے ٹکٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں۔ اب وہ کیوں کینسل کیے ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریزن کیا ہے۔ اب یہ ذرا آپ سنیے، یہ اس وقت میں اسکرین کے اوپر آپ کو نا ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ کرنل شبیر ہیں جی، اور اوپر کیپشن دی گئی ہے جی کرنل شبیر نے عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ پرینک ہو گیا۔ پرینک کیا ہو گیا جی؟ کہ جب یہ ووٹ لینے کے لیے گئے اور شہریوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ، اور آپ بعد میں کسی اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ تحریک انصاف میں نہیں آتے، تو اس بات کا آپ ہمیں حلف دیں۔ تو اس پہ کہا گیا کہ ان کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو دیجئے، نہیں دینا تو نہ دیجئے، لیکن میں حلف نہیں دوں گا۔ اب اس ویڈیو کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو بالکل 100% صحیح ہے تو پھر یہ خبر ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو دی ہے، لیکن اگر یہ ویڈیو بھی اے آئی کے تھرو بنایا گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ معاملات کہاں کو جا رہے ہیں۔ اور اے آئی کے لیے پھر میرا خیال ہے کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب آپ کو خبر دیں تو ہمیں پتا ہو کہ یہ اے آئی کے تھرو بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی۔ بہرحال اس ویڈیو کی کیا حقیقت اور صداقت ہے جیسے جیسے پتا چلے گی آپ کو بتاؤں گی، لیکن فی الحال تک جو ویڈیو ہے آپ اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ ہماری ضرورت کس طرح کی ہماری ووٹ ہے نا، وہ عمران خان کی مانت ہے، تم اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، اپنے پاس ووٹ رکھو۔ میں حلف نہیں، میری گل سنو، میں زندگی میں پی ایم اے میں انسٹرکٹر ہوں، میں نے کیڈٹ کو آتا جھوٹ نہیں بولنا، ڈکر نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ میں ایک پلاٹ بیچا نے 16,95 18 روپیہ میں ہوگا میگنیٹ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے وہ پولیس کی حراست میں تھے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پولیس کی حراست میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے۔ البتہ اگر وہ پولیس کے تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں تو یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا ظلم ہے، اور اس کے لیے پولیس کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو اس چیز کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی ایسی چیز کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے حق میں ویڈیو بیان کے اوپر الیکشن کمیشن نے آفیسر سلمان شاہ کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ ان کے کچھ ویڈیوز روٹیٹ کر رہے تھے جس میں یہ عمران خان کے حق کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا پتا کل کو ان کا بھی بیان آ جائے کہ جناب وہ جو میں نے ان کے حق میں بیان بنایا تھا وہ بھی اے آئی کے تھرو تھا۔ تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دینے جا رہی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس دن سے عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، جمائمہ اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ لندن کے اندر جو ہے مزے کر رہے ہیں، اور باپ جو ہے ان کا وہ یہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے عمران خان کے دور کا وہ وقت یاد آتا ہے جب عمران خان نواز شریف کو ٹونٹ کر کے کہا کرتے تھے کہ خود جو ہے وہ جیل میں ہے اور بچے جو ہیں ان کے لندن کے اندر ہیں، اور لندن میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں۔ آج وہی وقت سیم ٹو سیم عمران خان کے اوپر ہے کہ خود وہ جیل میں ہیں اور بچے ان کے لندن کے اندر ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ جمائمہ نے جو ہے ٹویٹر کے اوپر آ کر پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر جو ہے وہ پہلے پوسٹ کی اور پھر اس پوسٹ کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پوسٹ کچھ اس طرح سے انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی قاسم اور سلیمان نے 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے ایک دن سے پہلے جو ہے یہ پوسٹ لگائی، جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ نہیں جمائمہ کو کیا ہوا کہ اس کے بعد جمائمہ نے وہ پوسٹ ہی ٹویٹر سے جا کر ڈیلیٹ کر دی۔ آج الیکشن ڈے ہے اور اللہ کرے کہ آج کا دن جو ہے وہ بخیر و عافیت گزر جائے، اور جو بھی پارٹی جیتے گی دوسری پارٹی کو کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں، اور اس کو سبوتاج کرنے کی انہوں نے کتنی بھونڈی قسم کی حرکتیں کی
سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس چوکی کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کتنے سارے پولیس کے افراد شہید ہو گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر حملہ کیا گیا، بلوچستان کے اندر 3-4 دفعہ حملہ ہوا، پھر آپ نے کل کے دن دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر حملہ ہوا، اور پھر فائنلی کراچی کے اندر بھی حملہ ہوا. اور کراچی کا جو حملہ ہے اس کی شاید تفصیلات آپ کو نہیں پتہ چلی ہوں گی. کراچی کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا ایریا جہاں پہ بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، لوگوں کے گھر ہیں. جناب میں بات کر رہی ہوں گلشن اقبال کی. گلشن اقبال پاکستان کا کراچی کا سب سے جو ہے نا رشی ایریا ہے، اور وہاں پر بھی کل کے دن جو ہے وہ ووٹنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ گلشن اقبال حاجی لیمو گوٹ کا نام علاقہ ہے، وہاں پر دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پر 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس کے علاوہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے 3 بچوں کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی. اور ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جو ملزم تھا وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ لے کر نکلا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا کوئی ٹارگٹ تھا، اس نے وہاں جا کر یہ سب حرکت کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا، جس کی وجہ سے جو 3-4 لوگ تھے وہاں پر ان کی شہادت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت کا آج کا پورا دن گزارے، اور صرف آج کا دن نہیں بلکہ پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہاں پر ایک اور خبر آپ کو دیتی چلوں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کے ویڈیوز آئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہیں پر راجہ بشارت ہیں جی، انہوں نے بھی انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور ان کا بھی ایک ویڈیو آیا جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن بعد میں ان کا اس کے اوپر رد عمل آیا اور انہوں نے اس انتخابات سے دستبرداری کی تردید کر دی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو کچھ بویا وہی کچھ ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے. یہ اے آئی کے تھرو جو ہے وہ جس طرح سے حرکتیں کرتے تھے وہی حرکتیں اب ان کے اپنے سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب تک کی سب سے اہم خبر جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی ایک دن پہلے اڈیالہ جیل سے ایک تصویر لیک ہوئی تھی جو میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو دکھائی تھی. اس کے اندر کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے سردیوں والا جو ایک کوٹ ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور اس کی تصویر یعنی وہ شکل اس طرح کی تھی کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی ہے. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا ہوا جو کہ مشقتیوں کا لباس ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان کو سزا ہوئی تو یہ سزا ہونے سے کچھ دن پہلے کسی نے کیپچر کی تھی تصویر، اور یہ جیل ہی سے کی تھی. اڈیالہ جیل کے اندر سنوائی کا جس دن تھا اس دن کسی نے تصویر بنائی تھی، لیکن پبلک اس کو بعد میں کیا، جس کے اوپر گورنمنٹ کا یہ اعلان بھی آیا تھا کہ اس کو سزا بھی ملے گی جس نے بھی یہ لیک کی ہے. تو اب فائنلی میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ عمران خان کو مشقتیوں والا لباس جو ہے وہ پہنا دیا گیا ہے، اور ان کو بطور مشقتی جو ہے وہ کیا کام سونپا گیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو میں جناب آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ ریفرنس اور عدت میں نکاح کیس میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے اس میں عمران خان کو بھی وہی سزا ملی ہے جو کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو دلوائی تھی. انہیں بطور مشقتی اپنی بیرک کی صفائی کرنی پڑے گی، اور ان کے پاس جو پہلے ایک بندہ آتا تھا جو صفائی کرتا تھا اب ان کے پاس کوئی بندہ نہیں آئے گا، اور بطور مشقتی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نواز شریف والی سزا دی گئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ خود کرنے کا کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی حکام کی جانب سے انہیں تزئین و آرائش کا بھی کہا گیا ہے. جیل حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات موصول ہونے کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. آئی جی جیل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کمرے کی تزئین و آرائش صفائی ستھرائی جو ہے وہ ان کو سزا کے طور پہ دی گئی ہے. کوئی دوسری سزا دی جا سکتی تھی لیکن سیکیورٹی ایشوز بن سکتے تھے. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیسا ہے قدرت کا نظام، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر پہلے یقین تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس چیز کے اوپر آپ کا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے. تو جناب یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان جو یہ چاہتے تھے کہ اگلے آنے والے 2030 تک کا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہ پرائم منسٹر رہنے والے ہیں، اس میں ان کی ڈیل یہ تھی کہ 6 سال تک اگلے جو آنے والے تھے اس میں باجوہ صاحب نے جو ہے وہ رہنا تھا، اور اس سے اگلے جو 6 سال تھے اس میں فیض صاحب نے رہنا تھا، لیکن آگے انہوں نے عمران خان کو رکھنا تھا. تو 12 سال کا یہ پلان تھا. نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا. وہ عمران خان جو چاہتے تھے کہ کبھی بھی نواز شریف پرائم منسٹر نہ بنے، آج وہ دن ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے. وہ عمران خان جو چاہتے تھے کہ کبھی بھی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے، آج وہی آرمی چیف بنے. اور وہ عمران خان جو یہ چاہتے تھے
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی چیف جسٹس نہ بن سکیں، آج وہی چیف جسٹس بنے. یعنی کہ عمران خان کی ہر وہ خواہش جو انہوں نے چاہی وہ منو ان پوری تو ہوئی، مگر ان کے حق میں نہیں، دوسروں کے حق میں ٹوٹل الٹ. جو کچھ انہوں نے سوچا وہ سب کچھ ان کے حق میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ عمران خان جو یہ کہا کرتے تھے کہ اوہ میں تمہاری مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، اوہ میں تمہارے ایسی اتار دوں گا، آج وہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر استدعا کر رہے ہیں. انہوں نے جو سزائیں دی رانا ثناء اللہ کو، جو سزا دی انہوں نے نواز شریف کو، وہی سزا اب ان کے اوپر پڑ رہی ہے. اور وہ عمران خان جو کہتے تھے اوہ میں تمہارے کمرے کا اے سی اتروا دوں گا، آج وہ اے سی تک کی استدعا کر رہے ہیں کہ گرمیاں آنے والی ہیں، میرا بندوبست کر دو. ہیٹر کی استدعا کر رہے ہیں، بستر کی استدعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مشقتی کے طور پہ سزا بھی وہ ملی ہے جو وہ میاں محمد نواز شریف کو دے رہے تھے. تو جناب اسے کہتے ہیں مکافاتی عمل، اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور کسی دکھی دل کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے. بہرحال اب چند ہی گھنٹوں کے اندر الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو اب تک آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.